बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम हदीस बाब नंबर 27। गैर मुअक्कदा सुन्नतें और नवाफिल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत नाजिल फरमाए जो असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात पढ़े। गैर मुअक्कदा 4 सुन्नतें दो दो करके भी पढ़ सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 4 रकात पढ़ते थे और उनके दरमियान में सलाम फेरते थे, यानी दो दो गाने पढ़ते थे। तो असर की जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं, इसी तरह इशा की हैं, उनमें दो के बाद सलाम फेर के दोबारा नियत करके तकबीर तहरीमा कहकर 2 रकात दोबारा भी पढ़ सकते हैं, दो दो करके भी पढ़ सकते हैं। पीछे से हाँ। नमाज इस्तिखारा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम ही कामों के लिए इस्तिखारा इसी एहतमाम से सिखाया करते थे, जिस एहतमाम से आप हमें कुरान की सूरत सिखाया करते थे। और फरमाते थे, जब तुम में से किसी को कोई अहम बात पेश आ जाए तो वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, फिर ये दुआया कलिमात कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्रा। ये जो हाज़ल अमर का लफ्ज़ है, इस जगह पर अपने काम का नाम ले। अगर नाम आता हो अरबी में तो नाम ले लें, नहीं तो यहाँ पर उसको जहन में सोच लें, उसका तसव्वुर कर लें कि मैंने ये काम करना है। अन्ना हादल अमरा खैरुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, या यूं कह ले खैरुल्ली फ़ी आजिली अमरी व आजिली ही। यानी 2 तरह के अल्फाज मनकूल हैं, खैरुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, या खैरुल्ली फ़ी आजिली अमरी व आजिली ही। फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अमरा शर्रुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, या यूं कह ले कि शर्रुल्ली फ़ी आजिली अमरी व आजिली ही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर ली अल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बी। तो ये इस्तिखारा की दुआ है। तर्जुमा इस दुआ का ये है कि ए अल्लाह, मैं आपके इल्म से खैर तलब करता हूँ और आपकी कुदरत से कुदरत तलब करता हूँ और आपके फजल अजीम में से कुछ का सवाल करता हूँ, क्योंकि आप ही कुदरत के तमाम ख़जानों वाले हैं जबकि मैं कुदरत वाला नहीं, और आप इल्म के तमाम ख़जानों वाले हैं जबकि मैं इल्म वाला नहीं, और आप तमाम गैबों को खूब जानने वाले हैं। ऐ अल्लाह, अगर आप जानते हैं कि ये काम मसलन फ़लाँ कारोबार या फ़लाँ औरत से निकाह करना मेरे दीन और मेरी दुनियावी ज़िंदगी और मेरी उखरवी ज़िंदगी के लिए खैर है, तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दीजिए और वो मुझे मुयस्सर कर दीजिए, फिर इसमें मेरे लिए बरकत डाल दीजिए। और अगर आप जानते हैं कि ये काम मेरे दीन और मेरी दुनियावी ज़िंदगी और मेरी उखरवी ज़िंदगी के लिए शर है, तो इसको मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे इससे दूर कर दीजिए, और खैर जहाँ भी हो उसको मेरे लिए मुकद्दर कर दीजिए, फिर मुझे उस पर राज़ी कर दीजिए। तो ये है तरीका कि 2 रकात जो है वो सलातुल हाजत पढ़ी जाए, उसके बाद फिर ये इस्तिखारे की दुआ पढ़ ली जाए। ये सही तरीका है इस्तिखारा करने का। सलातुत तस्बीह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए अब्बास, ए चचा,
کیا میں تم کو عطیہ نہ کر دوں، عطیہ نہ کروں؟ کیا میں تم کو کچھ ہدیہ نہ کروں؟ کیا میں تم کو کچھ ہبہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں ایسی 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب تم ان کو کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے قدیم و جدید، خطا سے ہوں یا آمد سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اور پوشیدہ ہوں یا اعلانیہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں؟ وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو۔ جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو۔ پھر رکوع کرو، اور رکوع کی تسبیحات کے بعد رکوع ہی میں 10 بار یہ کلمات کہو۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور ربنا لک الحمد کہہ چکنے کے بعد قومہ ہی میں 10 بار یہ کلمات کہو۔ پھر سجدہ میں جاؤ اور سجدہ کی تسبیحات کہنے کے بعد سجدہ ہی میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ پھر سجدہ سے اپنا سر اٹھاؤ اور جلسہ میں 10 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ پھر دوبارہ سجدہ میں جاؤ اور تسبیحات کے بعد سجدہ ہی میں 10 بار یہ کلمات کہو۔ پھر سجدہ سے اپنا سر اٹھاؤ اور کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 بار یہ کلمات کہو۔ اس طرح سے یہ ہر رکعت میں 75 کلمے ہو گئے۔ ایسا تم چاروں رکعتوں میں کہو۔ اگر ہو سکے کہ تم یہ نماز ہر روز 1 مرتبہ پڑھ سکو تو ایسا کر لو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ہفتہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ نہ کرو تو مہینہ میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو سال ہی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو اپنی عمر میں تو 1 مرتبہ پڑھ ہی لو۔ نفل نماز کے احکام تو اس میں ویسے آپ جو ہے مسائل بہشتی زیور میں بھی پڑھ لیں گے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات ہیں، اور 4 رکعت میں ٹوٹل 300 تسبیحات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ترتیب نماز کو پڑھنا ہے کہ 1 رکعت 70 مرتبہ، 4 رکعت میں 300 تسبیحات۔ نفل نماز کے احکام، فرض نمازوں میں جو نقص رہ گیا ہو وہ نوافل سے پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ ہیں، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے بندے کے دل کا سب سے پہلے ہوگا وہ نماز، اگر وہ رہے گا، اور اگر وہ خراب تو آدمی ناکام رہے گا۔ اور اگر فرض نماز میں کچھ ہو واجبات کی ادائیگی خلل رہا، تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میرے بندے کی کچھ نہ ہوں گے تو ان سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ بغیر عذر کے پڑھنا جائز ہے، یہ نفل نماز کو بغیر عذر کے بھی بیٹھنا جائز ہے۔ عبد بن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے پہلے 6 نفل پڑھتے تھے، پھر وطر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس طرح نماز کی 8 رکعتیں تھے، اور کی تیسری رکعت پڑھنے کی خاطر صرف 8ویں رکعت تھے تاکہ اس میں تشریف پڑھیں۔ کھڑے ہوتے اور رکعت پڑھتے، تہجد اور وطر کی طاق رکعتوں ہوا کے اعتبار سے آپ کی خاطر صرف رکعت 8ویں اور 9ویں رکعت میں تھے، اور 9ویں رکعت پر سکتے تھے۔ بعد آپ بیٹھ کر دو پڑھتے تھے، ایسے کل 11 رکعت آتی تھی۔ بیٹے جب آپ پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آپ پر بوجھ گیا تو آپ بجو کے 7 رکعتیں تھے، اور ان میں وطر کی خاطر صرف چھٹی اور 7ویں رکعت پر بیٹھتے، اور صرف 7ویں رکعت پر سلام پھیرتے، پھر آپ بیٹھ کر 2 نفل پڑھتے تو یہ کل 9 رکعتیں ہو جاتی۔ تو وطر کے بعد جو 2 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ بغیر عذر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان 2 نفل کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی عذر کے بھی نوافل جو ہے بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں۔ نفل بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بات اگلے عنوان میں آ گئی کہ بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے۔ تو فضیلت والی بات یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے جائیں نوافل، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ لے تو پھر بھی ہو جائیں گے، ثواب اس کو بھی ملے گا، اگرچہ کم ملے گا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور جو بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر ملتا ہے۔ فائدہ: کسی مجبوری اور مرض سے فرض، واجب اور نفل بیٹھ کر پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، تو چاہے وہ فرض پڑھے، واجب پڑھے یا نفل پڑھے، جو نماز بھی بیٹھ کر پڑھے گا اس کو پورا ثواب ملے گا، جس طرح کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ، ٹانگوں میں مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے یا جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال مجبوری کیسی ہے اس کا تعین تو مفتی یا عالم کرے گا، پوچھ لینا چاہیے کہ اس مجبوری میں میرے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی فرض یا واجب، بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں، پہلے مسئلہ معلوم کیا جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب ہی ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مرض میں مبتلا ہو جائے یا سفر میں نکل جائے تو اقامت اور صحت کی حالت میں وہ جو عمل کرتا تھا اس کی مثل اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ جو آدمی تندرستی میں یا اقامت کی حالت میں، جب سفر میں نہیں ہوتا، اپنے مقام پر ہوتا ہے، تو جو جو اعمال وہ کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو اعمال رہ جاتے ہیں تو ان کا بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ سواری پر بیٹھے ہوئے نفل پڑھنا: حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل نماز پڑھتے دیکھا، جس رخ کو بھی سواری ہوتی آپ اسی رخ کو اپنا سر رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں ایسا نہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور نفل نماز پڑھنا چاہتے تو شروع میں اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے، اور اس طرح سے خود بھی قبلہ رخ ہو جاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر اس کے بعد اونٹنی کا رخ منزل مقصود کی طرف کر دیا جاتا، اور جس رخ پر اونٹنی آپ کو رکھتی اسی رخ پر آپ نماز پڑھ کر مکمل کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سواری پہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض کے لیے جو ہے وہ استقبال قبلہ ضروری ہے اور قیام بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بیٹھ کے پڑھیں گے سواری کے اوپر تو فرض نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اگر سواری کا رخ قبلہ سے ہٹ گیا تو نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔ البتہ نفل میں گنجائش ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ پیچھے آ گیا، اور شروع میں جب آپ نے نوافل شروع کیے اس وقت سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہے، بعد میں پھر بھی جائے تو پھر بھی نماز پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نفل کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھنا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ کر تہجد کی نفلی نماز پڑھتے تھے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ بیٹھ کر قرات کرتے تھے، اور جب آپ کی قرات میں سے 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات کھڑے ہو کر کرتے، پھر آپ رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں آپ پہلی رکعت کی مثل کرتے، اور جب آپ اپنی نماز مکمل کر لیتے تو دیکھتے اگر میں بیدار ہوتی تو کچھ دیر مجھ سے باہمی دلچسپی کی کوئی بات کرتے، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے تھے۔ باب نمبر 28، نماز تراویح، تراویح کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام کی ترغیب دیتے تھے، لیکن لوگوں کو اس کی فرضیت کا حکم نہیں دیتے تھے۔ فرماتے تھے جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی جماعت: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران ایک رات مسجد میں آواز کے ساتھ نماز پڑھی، کچھ لوگ بھی جو مسجد میں موجود تھے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، پھر اگلی رات میں آپ نے اسی طرح نماز پڑھی تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے شوق میں لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ اپنے معتکف سے باہر تشریف نہ لائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوا
کہ شاید آپ سو رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کھنکھناہٹ بھی کی، لیکن آپ باہر نہ آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا، یعنی جمع ہوئے اور بعض کھنکھنائے بھی، وہ سب میرے علم میں تھا، لیکن تمہارے پاس باہر آنے سے مجھے اس خوف نے روکا کہ کہیں یہ جماعت تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ رمضان میں ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کے 7 دن باقی رہ گئے۔ جب 23ویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز تہائی رات تک پڑھائی۔ پھر 24ویں رات کو آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، اور 25ویں رات کو آپ نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ اس وقت میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں آج کی باقی رات بھی مزید نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی امام کے ساتھ نماز میں اس کے فارغ ہونے تک قیام کرے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے اور پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ مہینے کی صرف 3 راتیں باقی رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں کو نماز پڑھائی، اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو بلوا لیا، اور ہمیں اتنی دیر تک نماز پڑھائی کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ فائدہ: جب تیسری رات سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے فارغ ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تہجد کے لیے مزید کچھ نفل نہ پڑھے ہوں گے، کیونکہ سحری کا وقت کم تھا اور تراویح ہی تہجد کے قائم مقام بن گئی ہوگی۔ البتہ پہلی رات صرف تہائی رات تک جماعت کرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھتے ہوئے یہ بعید ہے کہ اس کے بعد آپ نے مزید کچھ نماز نہ پڑھی ہوگی۔ غرض تراویح تہجد ہی کا حصہ ہے کہ کبھی صرف تراویح میں ہی رات گزر گئی اور کبھی مزید نماز بھی پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی حصہ میں تراویح کا معاملہ یہی رہا کہ تراویح کی ایک جماعت نہ ہوتی تھی اور لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے یا ٹکڑیوں میں کسی حافظ و قاری کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھتے دیکھا تو کہ یا رسول اللہ پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جماعت سے کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی نماز میں شریک ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اچھا اور صحیح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو ناپسند نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو لوگ متعدد جماعتوں میں متفرق تھے، کہیں تو ایک شخص تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا اور کہیں ایک شخص پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ شریک تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ میں اگر ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یعنی حضرت عمر نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا اور متفرق جماعتیں ختم کر کے مسجد میں صرف ایک جماعت کر دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح میں امام بنایا اور سب لوگوں کو ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر ایک اور رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا تو مسجد میں سب لوگ اپنے ایک قاری کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا یہ نیا کام کہ مستقل طور پر تراویح ایک امام کے پیچھے ہو کیا ہی اچھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس نئے کام کی دلیل ہے، اور وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح بجماعت تراویح پڑھائی تھی، لیکن صرف 3 رات تک پڑھائی تھی۔ مستقل معمول اس اندیشہ سے اختیار نہ کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو جانے سے وہ اندیشہ نہ رہا۔ نیز فرمایا، وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو، یعنی اخیر رات میں تراویح کی نماز افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھتے ہو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام لوگ تراویح رات کے اول حصہ میں پڑھتے تھے۔ فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جب تک مسجد میں باقاعدہ مصلی پر ایک امام کے پیچھے تراویح کی جماعت کا انتظام نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تو ایک مسجد میں متعدد چھوٹی چھوٹی جماعتیں جائز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کو باقاعدہ مصلی پر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور متعدد جماعتیں بند کر دیں۔ لہذا جس مسجد میں باقاعدہ مصلی پر ایک امام کے پیچھے جماعت تراویح کا انتظام ہو، اس میں پھر بھی تراویح کی متعدد جماعتیں ہوں، یہ غلط بات ہے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی نفی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا بات کا کہ ایک تو تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک صحابہ کو تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن مستقل نہیں پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ مختلف ٹکڑیوں میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ جماعتیں مختلف کروایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کو ایک جماعت پر جمع کروایا، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت تک تو اس بات کا احتمال تھا کہ یہ جماعت جو ہے فرض کر دی جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور نئے احکامات آنے بھی بند ہو گئے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کو جمع فرما دیا کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جماعت نہیں کروائی تھی وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر جب سب کو جمع کر دیا تو اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ ہے کہ ایک جماعت میں ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں کرواتا ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی نفی اور مخالفت کر رہا ہے، جو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ تراویح کی رکعتوں کی تعداد: رسول اللہ چلیں ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔